अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाह मेहरबान के फजल व करम से हमारा आज का सबक सूरह अल बकरा की आयत नंबर 238 और 239 होगा इंशाअल्लाह। 238 and 239। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ू अलस सलावात। हाफिज़ू हिफाजत करो। ये वाव अलिफ तो जमा की अलामत है और उर्दू का लफ्ज़ हिफ्ज़ हिफ्ज़ करना या हिफाजत करना यहाँ से बनेगा। असल में जो हिफ्ज़ होता है ना, जब कुरान बच्चे हिफ्ज़ करते हैं तो वो उसको जमा करके अपने ज़हन में उसकी हिफाजत ही कर रहे होते हैं, इसलिए उसे हम हिफ्ज़ कहते हैं। हाफिज़ू तुम सब हिफाजत करो अलस सलावात नमाजों की। वैसे अल्लाह के मानी ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका माना कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इसी तरह होगा, नमाजों की तुम हिफाजत करो। वस्सलातिल वुस्ता और नमाज वुस्ता दरमियानी और दरमियानी नमाज की। ये जो वुस्ता है इसको याद रखने के लिए उर्दू का लफ्ज़ औसत अल्लाह वाव सीन तोए, रियाजी में भी औसत निकालते हैं और औसत वो होती है जो वस्त हो, दरमियान हो। वस्त वासीन तोए भी उर्दू में बोला जाता है वस्त, जैसे वस्ती एशिया, एशिया का दरमियानी हिस्सा। वस्सलातिल वुस्ता और नमाज दरमियानी की। वक़ूमू और खड़े हो जाओ। कूमू कामा कयाम उर्दू का लफ्ज़ यहाँ से डिराइव होगा। वक़ूमू और तुम सब खड़े हुआ करो लिल्लाहि अल्लाह के लिए। क़ानितीन अदबो नियाज से, बिल्कुल अदबो एहतराम के साथ, अदबो नियाज के साथ। इसका बामुहावरा तर्जुमा सुने। तुम सब नमाजों की और दरमियानी नमाज की हिफाजत करो और अल्लाह के सामने अदबो नियाज से खड़े हुआ करो। अगली आयत मुबारक फ़ाइन, फिर अगर खिफ तुम्हें खौफ हो, तुम के मानी तुम, खिफ खौफ, यहाँ से बनेगा खेवाओ फे। अगर तुम हालत खौफ में हो, फ़रिजालन और रुकबाना, फ़ा के मानी पथ, रिजालन पैदल, रुकबाना सवार। ये दोनों नए लफ्ज़ हैं, आज के सबक में इनको याद कर लें। तो पैदल या सवार। फ़इज़ा पस जब। अच्छा, ऐसे एक निमोनिक्स आपको देता हूँ सवार को याद रखने के लिए। ये जो रुकबाना है, कभी आप घोड़े पे सवार हो तो रुकाब उसकी होती है, उसमें पाँव रखते हैं, तो उस पर जब सवार होते हैं तो उसमें पाँव रख के बैठ जाते हैं। तो कोई भी सवारी, ये इसका अरबी माना नहीं है, वैसे याद करवाने के लिए ये बता रहा हूँ कि रुकाबों में पैर रख के बैठते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं तो ये सवार इसका माना बनता है। तो घोड़े की सवारी बड़ी आला सवारी गर्दानी जाती है, इसलिए मिसाल दी है मैंने। तो तू पैदल हो या सवार। फ़इज़ा पस जब। आमीन तुम सब अमन में हो जाओ। फ़ज़्कुरुल्लाह बस अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो। कमा अल्लमकुम, जैसे, कमा के मानी जैसे, कई बार ये लफ्ज़ आया। अल्लमकुम तुमको सिखाया गया है, तुमको इल्म दिया गया है। आइन लाम मीम। अल्लमकुम मालम तकूनु तालमून, मालम जो नहीं, तकूनु ता के मानी तुम, वाव अलिफ के मानी सब, कूनु के मानी थे, तालमून जानते, इल्म रखते।
جو تم سب نہیں جانتے تھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیں۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں پیدل ہو یا سوار تو پھر جیسے ممکن ہو پڑھ لو۔ اس کو بریکٹ میں کریں، نماز کی بات ہو رہی ہے نا، کھڑے ہونے کی بات ہے، تو جیسے ممکن ہو اس طرح نمازوں کو پڑھ لو، یہ بریکٹ میں کر لو۔ بس جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو، اسی طرح ذکر کرو جیسے تم کو سکھایا گیا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یعنی نماز کا طریقہ پہلے مسلمانوں کو نہیں علم تھا، جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا دیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی ہو گیا کہ جب تم پیدل یا سوار ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو جیسے ممکن ہو پڑھ لو بریکٹ میں، اور جب تمہیں امن نصیب ہو جائے تو پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ حافظو، حفاظت کرو، اللہ صلوات، نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں۔ ان ساری باتوں میں مدعا ایک ہی ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ اگر کوئی نماز کا اعلیٰ ترین درجہ لینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک ایک سنت پر عمل کرے اور نماز کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادا کرے، ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے، اچھی سپیڈ کے ساتھ، یعنی بہترین الفاظ کی ادائیگی ہو، اور توجہ خالصتاً اللہ کی طرف ہو۔ اس کے میں بڑے طریقے بتاتا ہوتا ہوں کہ اگر بندہ یہ نماز سے پہلے تصور کر لے کہ کہیں میری آخری نماز نہ ہو تو بندہ پھر توجہ بہت زیادہ رہتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت تک توجہ فرماتا ہے جب تک نماز میں تم اللہ کی طرف توجہ تم رکھتے ہو۔ اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ جب میں اپنی توجہ ہٹاؤں گا تو اللہ بھی توجہ ہٹا لے گا، تو پھر بھی نماز میں بڑی توجہ رہتی ہے۔ یعنی دو تین چیزیں بہت اہم ہیں نماز کے قائم کرنے میں اور نماز کے ادا کرنے میں اور نماز کی حفاظت میں، کہ نمازوں کو وقت پہ پڑھا جائے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے نمازوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ نماز کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف رکھی جائے، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ توجہ نہ بنے تو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ذہن بنا لیں کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں اور میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور اگر میں اب دائیں بائیں ذہن کو لے کے جاؤں گا تو پھر یہ ملاقات کیسی ملاقات ہوگی۔ تو یہ نمازوں کا قائم کرنا ہے۔ اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ ویسے تو نماز پھر سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ویسے بندہ لیٹ کے پڑھ لیتا، جیسے مرضی پڑھ لیتا، نماز کے الفاظ تو وہی ہیں، لیکن یہ جو ادائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہر ادا کو کوشش کریں کہ نماز کے اندر لے کے آئیں۔ جو حدیثوں میں ملتا ہے وہ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں سنتوں کے ساتھ۔ جو نماز کے اندر سنتیں ہیں، جو بھی ملتا ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ باندھتے تھے، آپ نظر اپنی سجدے والی جگہ پہ رکھتے تھے، آپ سیدھے کھڑے اس طرح ہوتے تھے، تو یہ ساری باتیں نماز میں اور ٹائم اور خضوع و خشوع کا بندوبست کریں تو انشاءاللہ یہ نماز کا قائم کرنا ہے اور نماز کی حفاظت ہے۔ دوسرا، عصر کی نماز کا جو وسطی نماز ہے، اس کا خاص طور پہ ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق کے موقع پر
آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کو وسطی نماز کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ضائع کر دیا اس کی دنیا اور معافیہ دونوں ضائع ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وسطی نماز کا کتنا زیادہ اجر ہے اور اس کا تھریٹ کتنا ہے، وعید کتنی ہے، اور باقی نمازیں اندازہ کر لیں کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم ویسے تو بڑے پکے ٹھکے مسلمان بن جاتے ہیں ناموں کے ساتھ، لیکن عمل کے لیے ہم ایسا نہیں سوچتے، یہ بری بات ہے۔ ہمیں اپنا عمل بھی اپنا اس طرح کرنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اگلے حصے میں کہ اللہ کے سامنے ادب اور نیاز سے کھڑے ہوا کرو، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی آیت میں کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو، تم پیدل ہو یا سوار ہو، تو پھر جیسے تمہیں ٹائم ملے، جس طرح کا انداز ملے نماز پڑھ لو۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو، حالت جنگ میں بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، آدھی فوج لڑتی رہے، آدھی نماز پڑھ لے، پھر وہ آ جائے، سارے طریقے موجود ہیں۔ نماز کو دیکھیں، جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں رکھا گیا، اس لیے اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم بلا وجہ نماز کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کتنا برا فعل ہے اور مسلمانی کہاں جاتی ہے ہماری۔ تو نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا جب تک تم ہوش میں ہو۔ تو جس طرح پاسبل ہو اس طرح آپ نماز کو ادا کر لیں حالت جنگ میں، اور جب امن نصیب ہو جائے تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ اس کو دہراؤ دوبارہ، وہ ہوگی قبول آپ کی۔ اب امن کی حالت میں جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے وہی جو پہلے بات ہوئی ہے کہ خوبصورت انداز میں اس کو پڑھا جائے۔ رمضان میں آپ نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہوگا ہمارے حفاظ کرام جو ہیں قرآن اس تیزی سے پڑھتے ہیں جیسے ایک مشین لگا دی گئی ہو، یا چارہ کاٹنے والا جو ٹوکا ہے وہ جس تیزی سے ٹک ٹک کر کے چل رہا ہوتا ہے، اس طرح قرآن کے الفاظ کو کاٹا جاتا ہے۔ قرآن بھی ایک زبان ہے، عربی ہے، اس میں گفتگو ہے، اس میں مسائل ہیں، یہ دنیا کی بہترین کتاب ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے گفتگو کرتے ہوئے انتہائی اسی سپیڈ سے گفتگو کرے اردو میں یا پنجابی میں، آپ ایک آدھے منٹ کے بعد اس سے کہیں گے چپ کر جو، یا تو کرو ہی نہ، یا انسانوں کی طرح بات کرو میرے ساتھ۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ کبھی آپ اس سپیڈ کے ساتھ کسی سے بات کر کے دیکھیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن ہم قرآن کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اور وہ بھی نمازوں میں کرتے ہیں، اور وہ بھی رمضان میں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔